अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाको हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद के दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे, बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ारों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से भरा। भंवर पार्ट 10। ऐसा कौन सा सामान है साईं जिसके बारे में आपको बताया नहीं गया और जो पुरानी हवेली में रखा हुआ है? ये तो आप देखकर ही मालूम होगा। साईं, अगर आप मेरी मौजूदगी मुनासिब ना समझो तो मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, जब मुझे ये पता नहीं कि वो सामान क्या है तो राजदारी का क्या सवाल। हाँ साईं मुकर्रम शाह, अगर मुझसे कुछ कहते तो दूसरी बात थी। वज़ीर बख्श खामोश हो गया। हरकार वो काली गढ़ी के गेट की हवेली पहुँच गए। घोड़े बाहर थान पर बांधे गए थे। हवेली में मौजूद चारों मुलाजिमों ने मायने हेज़ निगाहों से एक दूसरे को देखा, गोया हमजा शिकार घेर लाया था। हमजा आगे बढ़ा, उसने वज़ीर बख्श को वहीं रुकने के लिए कहा और चारों मुलाजिमों के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर उसने मुलाजिमों से कहा, हाँ मैं इसे लेकर तहखाने में जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा है कि मुझे कुछ सामान उठाना है। तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ और होशियारी के साथ। वैसे मुझे पता है कि उसके पास कोई असलहा नहीं। ठीक है साईं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। फिर हमजा ने हाथ के इशारे से वज़ीर बख्श को करीब बुलाया और बोला, आ जाओ वज़ीर बख्श, आप यहाँ तक आए हो तो तुमसे क्या पर्दा। सुना है कोई वज़नी चीज़ है। वज़ीर बख्श अब भी किसी शोबे का शिकार नहीं हुआ। वो पुरानी हवेली में आगे बढ़ता रहा। फिर उसने हंसते हुए कहा, उसे पुरानी हवेली कहा जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी मजबूत है अभी तो सैकड़ों सालों तक इतनी ही मजबूत रहेगी। पुरानी तामीर का कोई जवाब नहीं। वैसे एक बात है, ये हवेली जिस तरह की बनी है उसे तो डाकुओं का गढ़ होना चाहिए। डाकू यहाँ बड़े आराम से रह सकते थे। डाकुओं की यहाँ गुंजाइश नहीं। वज़ीर बख्श के साईं मुकर्रम शाह के हाथ इतने छोटे भी नहीं। मैंने तो एक मिसाल दी थी। वज़ीर बख्श हंसने लगा। फिर जब हमजा वज़ीर बख्श को लेकर तहखाने में उतरा तो वज़ीर बख्श ने मुतासर होते हुए कहा, बड़ी खतरनाक जगह है ये साईं। तहखाने में पहुंचने के बाद वज़ीर बख्श ने चारों तरफ देखा और बोला, ओए होए होए, ये तो लगता है जैसे कोई अजियत गाह है। साईं मुकर्रम शाह तो इस तरह के वडेरे नहीं जैसे नज़र आते हैं, लेकिन ये अजियत गाह क्यों यहाँ है? क्या उसे इस्तेमाल भी किया जाता है? अब तक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब शायद इस्तेमाल किया जाए। हमजा का लहजा बदल गया। वज़ीर बख्श चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने कहा, वो सामान कहाँ है? अभी जो लोग आ रहे हैं वो हमारी रहनुमाई करेंगे। मैं समझा नहीं साईं। वज़ीर बख्श ने कहा और उसी वक्त उसने उन चारों मुलाजिमों को देखा। वो करीब आ गए। फिर अचानक ही वो वज़ीर बख्श पर हमला आवर हुए। उन्होंने इस तरह अचानक वज़ीर बख्श पर हमला किया कि चारों वज़ीर बख्श अपनी मुदाफ़त भी नहीं कर सका। वो अपने साथ लोहे की ऐसी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी लाए थे जो इंसान को एक लम्हे के अंदर मफलूज कर देती हैं। वज़ीर बख्श तो शदीद हैरान रह गए, लेकिन जब तक वो कुछ करता उसके दोनों हाथ और पाँव लोहे की गिरफ्त में आ गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसे हमजा को देखते हुए कहा, साईं हमजा, ये सब क्या है? बाबा साईं, ये हमजा की मजबूरी है, मेरे को माफ़ करना। मैं तो गुलाम हूँ। साईं मुकर्रम शाह के हुक्म से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। साईं मुकर्रम शाह जाने और तुम। वज़ीर बख्श को मोटी जंजीर के ज़रिए एक दीवार से मुंसलिक कर दिया गया। पैरों में बेड़ियाँ और हाथों में जंजीरें डाल दी गई। हमजा ने उन लोगों को हुक्म दिया जो यहाँ मौजूद थे, जिस वक्त तक साईं मुकर्रम शाह वज़ीर बख्श से मुलाकात ना कर ले तुम उसके हाथ पाँव नहीं खोलोगे, लेकिन खबरदार उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। खाना पीना चाहे जो कुछ भी मांगे ये उसे दिया जाए। आराम करने के लिए ये जगह ठीक है। अपने हाथ से खिलाओ पिलाओगे तुम। और वज़ीर बख्श, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं बाबा, पर वडेरे का हुक्म जैसा वो बोलते हैं हमें वैसा ही करना पड़ता है। मुकर्रम शाह ने अच्छा नहीं किया, जिंदा रहा तो नुकसान पहुंचाऊंगा उसे। साईं, ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, आओ। हमजा ने अपने साथियों से कहा। उसके बाद तहखाने से बाहर निकल गया। हर इंसान का अपना एक माजी होता है और सच्ची बात यह है कि जो पीछे रह जाता है वो बहुत दिलकश होता है। शर्जीला अपने मायके से दूर हो चुकी थी और ये भी कोई नई बात नहीं थी। इतना अरसा हो गया कि अब मायके के बहुत से नकुश जहन से निकल गए थे। आज जब वो यहाँ आई थी तो पुरानी यादें इस तरह ताज़ा हुई कि दिल में होक सी उठती थी। आई इस गर्ज से थी कि यहाँ से अपने लिए कुछ ऐसे समझदार हमदर्द तलाश कर ले जो कैथराइन के खिलाफ महाज में उसका साथ दे सकें, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। बड़ी गहराई के साथ हर चीज़ को देखना था। रिश्तेदार उसे देखकर खुशी से निहाल हो गए। वैसे भी वो उनके लिए काफ़ी तोहफे तोहफ़े लाई थी और तोहफे बहरहाल अहमियत के हामिल होते हैं। उसने ये तोहफे तकसीम कर दिए और गहरी निगाहों से ये जायज़ा ले रही थी कि कौन कौन उससे काम का बंदा हो सकता है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के साथ साथ उसके अपने दिल में बचपन से लेकर जवानी तक की यादें। उसके बाद
इस वक्त की कहानी करवटें बदल रही थीं जब तक वो यहाँ रहती थी। उनमें बहुत से नाम थे, बहुत सी जगह थी, खास तौर से वो मकान जहाँ उसकी जवानी के बहुत से दिन नक्श थे। उस मकान में दरख्त ही दरख्त और उन दरख्तों में झूले पड़े रहा करते थे। खास तौर से उसे अपनी एक सखी समो याद आ गई। समो उसकी बहुत ही गहरी दोस्त थी। इस मकान के बराबर ही समो का मकान था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन पता चला कि वो बे औलाद है। अब तो बहुत ही अरसे से समो के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। उसने समो के बारे में मालूमात की तो पता चला कि वो इसी घर में रहती है अपने शोहर के साथ। शर्जीला का दिल बेइख्तियार हो गया और वो तैयारियां करने के बाद समो के घर जा पहुंची। समो की सेहत बहुत अच्छी थी और वो खुशो हरम ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका शोहर पुलिस में मुलाजमत करता था किसी ज़माने में, बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ। शर्जीला जब समो के घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने दरवाज़ा बजाया तो 14-15 साल के एक बहुत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना लड़की ने दरवाज़ा खोला और सवाल की नज़रों से शर्जीला को देखा। समो घर में है? हाँ अम्मा, देखो कौन आया है, लड़के ने कहा और शर्जीला खुश हो गई। इसका मतलब है कि वो समो का बेटा है। एक लम्हे में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। समो शर्जीला से इस तरह लिपटी के दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। शर्जीला बहुत खुश थी उसे देखकर। फिर उसने कहा, वो तुम्हारा बेटा है समो? समो ने लड़के की तरफ देखा। एक लम्हे के उसके चेहरे पर मुख्तलिफ रंग आया। शर्जीला की निगाहें तेज थी, उसने रंगों को महसूस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। समो के साथ वो बहुत देर तक बैठी रही। दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछ रही थी। फिर उसके बाद समो का शोहर दीन बख्श आ गया। दीन बख्श बहुत ही अच्छा इंसान था। पहले भी शर्जीला को ये बात मालूम हो चुकी थी कि पुलिस में हवालदार के ओहदे पर काम करने वाले दीन बख्श बड़ा जिम्मेदार, दिलेर और बहादुर आदमी। उसने बहुत से कारनामे सर अंजाम देकर पुलिस डिपार्टमेंट से तोहफे हासिल किए। दीन बख्श ने भी शर्जीला को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने झुकते हुए कहा, बेगम साईं, अल्लाह साईं आपको खुश रखे। मैंने तो आपको एक नज़र में पहचान लिया था, बहुत बड़ा आदमी हैं आप। मैं बड़ी इसलिए नहीं कह रहा कि आप अली हैर मोहम्मद गोट की सबसे बड़ी बेगम साई हैं, बल्कि मैं आपके दिल की बड़ाई की बात कर रहा हूँ। बड़े दिल वाली हैं आप। मोहब्बत है भाई दीन बख्श तुम्हारी, कहो कैसी गुजर रही है? अल्लाह साईं का लाख लाख एहसान है, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे रखी है उसने। मगर तुम्हारा बेटा हुआ, हमें तो तुमने इतला ही नहीं दी। शर्जीला ने कहा और दीन बख्श के चेहरे पर भी वैसे ही तासुरात नजर आए जैसे समूह के चेहरे पर नजर आए थे। शर्जीला की कहे बगैर नहीं रह सकी। बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बच्चा समूह को अम्मा कहता है, वैसे बड़ा प्यारा बच्चा है। अगर तुम्हारा है तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। अगर तुम्हारा नहीं है तो बेगम साईं, असल में आपके सवाल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी छुपी है। आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते, जबकि सारी बस्ती से झूठ बोल रखे। अरे ऐसी क्या बात है? बाद में दीन बख्श ने बड़ी तफसील के साथ ये कहानी सुनाई और शर्जीला हैरान रह गई। दीन बख्श ने कहा, ये बात तो आप जानती हो बेगम साईं कि इस दौर में अच्छा करो तो नुकसान होता है और बुरा करो तो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कोई नया बंदा नहीं हूँ। मेरे अब्बा साईं भी पुलिस ही की नौकरी करते थे। अल्लाह के फजल से पूरी नौकरी में उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा। उन्हीं की वजह से मुझे भी पुलिस के महकमे में नौकरी मिली। बेगम साईं, तकदीर हर शख्स के साथ होती है और मिलता इतना ही है जितना तकदीर में हो। मेरा मतलब है कि जितनी ही तालीम थी उतनी ही मेरी तरक्की भी हुई। हवालदार के ओहदे तक तालीम थी, इतनी ही मेरी तरक्की हुई। हवालदार के ओहदे तक पहुँच गया। फिर अल्लाह के फजल से जो भी काम किया उसमें अल्लाह ने सुरहरु किया। बड़े बड़े काम मेरे स्पुर्द किए जाते थे, जिनमें डाकुओं की गिरफ्तारी भी शामिल होती थी। कई बार मुझे बड़े बड़े डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए इनाम भी मिला। आला हकाम ये नहीं जानते थे कि डाकुओं को ख़त्म करने के लिए सिपाही को किस तरह जान की बाजी लगानी पड़ती है। उनकी तरफ से तो बस हुक्म आ जाता था कि दीन बख्श फलां डाकू बड़ी सरकशी कर रहा है, बड़ा सर उभार रहा है, जाओ उसे देखो, उसे पकड़ो, उसे गिरफ्तार करो। अब बड़े अफसर ये तो नहीं जानते बेगम साईं कि डाकुओं के गिरोह का किस तरह खात्मा हुआ, कौन डाकू मरा, कैसे मरा, किस किस को गिरफ्तार किया गया। बेगम साईं, अल्लाह साईं के करम से मेरी चलाई हुई गोलियों से कई डाकू ख़त्म हुए और कई डाकुओं को मैंने जान हथेली पर रखकर गिरफ्तार किया। ये अलग बात है कि काम मेरा होता था और नाम मेरे बड़े अफसरों का होता था। और ऐसा तो होता ही है कि छोटे लोग काम करते हैं और बड़े लोगों का नाम होता है। मगर एक बार आला हकाम ने मुझ पर निगाह डाल ही ली, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े अफसर की सरबराही में एक बहुत बड़े डाकू को गिरफ्तार किया था, बल्कि उसका खोज भी लगाया। तब मेरे स्पुर्द एक काम किया गया। हो सकता है आपने गुलाम जबरू का नाम सुना हो। जलजला था, जलजला। उन इलाकों में इंसान की शक्ल में भेड़िया, दरिंदा, बल्कि जो कुछ भी उसे कहो वो कम है। बेगम साईं, इस वक्त मुझे खास तौर से एक पार्टी बनाकर उसका अफसर बना दिया गया। सारे लोग मिठाई के डिब्बे लेकर आ गए कि दीन बख्श तेरी तो लॉटरी निकल आई। पर मैं जानता था कि ये बातें वो लोग कह रहे हैं जिन्हें डाकुओं की गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ा। बेगम साईं, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा काम है, मुझे इसे सुरहरु करना। फिर पुलिस की एक मुहब्बिर ने इतला दी कि गुलाम जबरू अपने गोठ में आने वाला है, जहाँ उसका ख़ानदान, बीवी और बच्चा रहता है। असल में गुलाम जबरू ने उन दिनों जो अंधेर मचा रखा था वो बड़ा खतरनाक था। कत्लो गारत गरी, लूट मार, तमाम गोठ हिल कर रह गए। कोई 1 साल से उसने अपने गोठ की तरफ रुख नहीं किया। 1 साल पहले रात के अंधेरे में वो अपने साथियों के साथ गोठ में दाखिल हुआ। इस वक्त भी पुलिस को उसके आने की मुहब्बरी हो गई। पुलिस ने इसे घेराव करने की कोशिश की। गोठ का मुहासरा कर लिया गया, मगर वो बड़ा खतरनाक आदमी था। बेगम साईं, घुमसान की जंग हुई। दोनों तरफ से खूब गोलियां चलाई गईं। 1 डाकू और 3 पुलिस वाले अपनी जान से गए। 3 दिन तक मुकाबला जारी रहा, पर ना तो कोई डाकू गिरफ्तार हुआ और ना गुलाम जबरू। फिर तीसरी रात गुलाम जबरू गोठ से निकल गया। उसके जाने के बाद सुबह को पुलिस ने गोठ में दाखिल होकर कई बेगुनाह किसानों, हारियों और गुलाम जबरू के कई आदमियों को हिरासत में ले लिया।
एक हफ्ते तक उन पर तशद्दुद होता रहा। फिर वडेरे ने बीच में टांग अड़ाई और ये उसकी सिफारिश पर उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे खुफिया इत्तला यही थी कि गुलाम जबरू ने वडेरे के पास इत्तला भिजवाई कि ज़ेरे हिरासत लोगों को रिहा कराने के लिए अपने असली रसूल से काम ले, वरना फिर तैयार हो जाए। मेरे ख़ानदान वाले तो पुलिस की तहवील में तकलीफ़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके ख़ानदान वाले भी ज़मीन पर नहीं रह सकेंगे। बस यही धमकी काम कर गई थी बेगम साईं, वरना वडेरे को इतना टाइम कहाँ कि वो कम हैसियत लोगों के लिए थाने तक भाग भाग कर जाए और अपनी सिफारिश पर किसी को रिहाई दिलवाए। और ये बात तो आपको मालूम ही है बेगम साईं कि गुलाम जबरू भी गोट सलामों ही का रहने वाला था। शायद आपको भी ये बात अच्छी तरह मालूम हो कि उसका बाप और दादा बड़े नेक और शरीफ लोग थे। गुलाम जबरू भी बड़ा ही शरीफ आदमी था। पर बेगम साईं, शायद आपको ये बात मालूम हो कि किसने उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। जबरू के राइफ़ल की गोली न जाने कितने लोगों को अपनी जान से महरूम कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताऊं कि उसने पहली गोली किस पर चलाई। वो भी एक जागीरदार था और उसका नाम शेर ज़मान था। शेर ज़मान तो इन इलाकों का रहने वाला भी नहीं था, कहीं और से आकर इधर आबाद हो गया। वो ज़्यादा बड़ा वडेरा भी नहीं था, लेकिन था बड़ा जालिम, लालची और फरेबी। हमारी ज़मीन के रहने वालों ने उसके साथ भी नेकी और अच्छाई का सलूक ही किया। पर यह बात मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है कि शेर ज़मान ने धोखे से ना सिर्फ गुलाम जबरू की ज़मीन हथिया ली, बल्कि उसके 15 साल के भाई और बूढ़े बाप को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ये बात जानती थी कि शेर ज़मान ने गुलाम जबरू के बाप और भाई को कत्ल किया है, लेकिन बस कभी कभी तो पुलिस का किरदार भी इतना ख़राब हो जाता है कि उसके नतीजे में बड़े बड़े बुरे हालात जन्म लेते हैं। पुलिस ने माल खा ली और कत्ल की जिम्मेदारी नामालूम फ़र्द पर डालकर उसे दोहरे कत्ल की फ़ाइल बंद कर दी और शेर ज़मान को साफ बचा लिया गया। उसके बावजूद गुलाम जबरू शराफत ही के जामे में रहा। उसने ये जुल्म बर्दाश्त कर लिया और मैंने तो ये सुना था कि उस वक्त उसकी अम्मा ने उसके पाँव पकड़ लिए और कहा कि अब उसका वही एक सहारा रह गया है, जवान बहन की देखभाल कौन करेगा। अगर वो शेर ज़मान को कत्ल करके जेल चला गया तो शेर ज़मान के हाथों से उसे कोई नुकसान पहुंच गया, मगर शेर ज़मान ने उस पर बस ना किया, बल्कि उसके हाथ गुलाम जबरू की जवान बहन की तरफ बढ़कर ये बात गुलाम जबरू के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रही। फिर उसने नाकाबिले बर्दाश्त बात ही उसने शेर ज़मान को कत्ल करने और गोट से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद बेगम साईं वही हुआ जो सिंध की सरजमीन पर बहुत अरसे से होता चला आया है। मुझे माफ़ी देना बेगम साईं, सारे लोग बुरे नहीं होते। आप ये मत समझना कि मैं आपको भी उन्हीं में शुमार कर रहा हूँ, पर ये वडेरे ही डाकू बनाते हैं, उनके हाथों मरते और उनकी मदद करते हैं। गुलाम जबरू के सिलसिले में भी कुछ किया गया। उसने कुछ ही महीने के अंदर अंदर जबरू के चर्चे सिंध में फैला दिए। वो डाकू पक्का डाकू बन चुका था, बेजिगर तो पहले ही था, बड़े बड़े डाके डालने लगा। इंसानी ज़िंदगी अब उसकी निगाहों में कुछ भी नहीं रही थी। बेगम साईं जिस तेज़ी से वो शोहरत हासिल कर रहा था, उस तेज़ी से पुलिस और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी, उससे मुकाबला कर रही थी और जाने कि उसे हर बार नाकामी का मुँह देखना पड़ता था। फिर कुछ अरसे के बाद अचानक ही गुलाम जबरू कहीं गुम हो गया। कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया, बीमार हो गया, मर गया। लेकिन फिर पुलिस की एक मुखबिर ने इतला दी कि जबरू गोठ आने वाला है। पुलिस के आला अफसरान सोच रहे थे कि मुमकिन है ये इतला गलत हो, लेकिन बहरहाल इस इतला को वो नज़रअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने एक बार फिर अपने मिजाज के मुताबिक गुलाम जबरू को घेरने का मंसूबा बनाया और उस खुफिया पार्टी में हिस्सा लेने वाली पुलिस पार्टी की रहनुमाई मेरे सुपुर्द की गई। मेरी बीवी बहुत परेशान थी। समूह ने कितनी ही बार मुझसे कहा कि दीन बख्श नौकरी तो बेशक नौकरी होती है, लेकिन जिस बंदे के लिए तुझे मखसूस किया गया है तो उसे अच्छी तरह जानता है, अपनी जान बचाकर काम करना। और बेगम साईं, जब मैं महम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो आप यकीन करो, न जाने क्यों मेरा दिल भी लर्ज़ रहा था। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, दीन बख्श, तेरे बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। तू फिक्र मत कर समूह, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। उससे कबल भी मैंने कितनी खतरनाक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और अल्लाह साईं का एहसान है कि मेरे जिस्म पर एक खराश तक ना आई। न जाने क्यों इस बार मेरा दिल डर रहा है। दिन वक्त तू भी जानता और मैं भी जानती हूँ कि गुलाम जबरू बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस बार तुम ना जाओ। पता नहीं क्यों मेरा दिल डरता है। ऐसा करो, किसी बीमारी का बहाना करके जाने से इनकार कर दो। अल्लाह ने मुझे औलाद तो दी नहीं कि अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो उसके बाद मैं इसकी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। बिल्कुल अकेली हूँ दीन मोहम्मद में। मेरी बीवी रोने लगी। बेगम साईं, शादी को इतने दिन हो गए थे, अल्लाह ने तकदीर में औलाद लिखी नहीं और मैंने कोई सी कोशिश नहीं की। कराची के एक लेडी डॉक्टर ने यह कहकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि ये कभी साहब औलाद नहीं होगी। बेगम साईं, औलाद तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है। आपकी ये सम्मत बुरी तरह बुझ गई। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। हालांकि उसने कभी मुझ पर अपने दुख का इजहार नहीं होने दिया, मगर मैं उसके दिल की बात जानता था। जब कभी मैं किसी खतरनाक मुहिम पर जाने का फ़ैसला करता, ये मुझे इसमें हिस्सा लेने से रोका करती। इस बार भी इसने अपनी सी तमाम कोशिशें की, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि पहली बार मैं किसी पार्टी का लीडर बन रहा हूँ, और पार्टी भी वो जो खतरनाक डाकू के ग्रोह को तबाह करने जा रही थी। बहरहाल बेगम साईं, वो रात बड़ी सुनसान थी। जिस रात हमने गुलाम जबरू को घेरे में ले लिया, हमने पूरे गोट को अच्छी तरह घेरे में ले लिया, तो हमें अपने मुहब्बिर से ये सुनकर अफसोस हुआ कि गुलाम जबरू अपने साथियों के साथ हमारे पहुंचने से आधा घंटा कबल गोट में दाखिल हो चुका है।
ہمارا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ گوٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا ویسے ہی ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اسی گوٹ میں داخل ہونے کے بعد اس پر ٹوٹ پڑنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے غلام جبرو اور اس کے ساتھیوں کی گوٹ سے باہر نکالنے کی تدبیروں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ غلام جبرو پر یہ الزام لگایا کہ حسین مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہوئی کہ انسان جب انسانیت کی چادر اتار دیتا ہے تو پھر وہ درندہ بن جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں، لیکن اگر میرا لڑکا بھی جوان ہونے کے بعد ڈاکو بن جاتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہوتا۔ کیا یہ ضروری ہے بیگم سائیں کہ وہ ڈاکو ہی بن جاتا؟ نہیں، وہ شریف آدمی بھی تو بن سکتا تھا بیگم سائیں۔ بڑا دکھ ہوتا تھا مجھے، آپ کو کیا بتاؤں۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا کہ اللہ سائیں مجھے ایک بیٹا دے دے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں، میں بھی تو اپنے باپ کی تنہا اولاد تھا، کم از کم میری نسل تو چلتی رہتی بیگم سائیں۔ اگر میں بھی اولاد ہی مر جاؤں تو میرا خاندان ختم ہو جاتا۔ بہرحال ہم غلام جبرو کو گوٹ سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بہت غور کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہوائی فائر کرتے ہوئے گھیرا تنگ کیا جائے۔ فائرنگ کی آواز سے نہ صرف ڈاکو چوکنے ہو جائیں گے بلکہ فرار کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ گوٹ سے نکلنے والے 3 راستوں پر ہم نے مورچے بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے ہمیں امید تھی کہ جیسے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے ہم انہیں آسانی سے پکڑ لیں گے، اور اگر یہ کسی طور ممکن نہ ہوا تو ڈاکوؤں کی سینے میں گولیاں اتارنے سے ہمیں کون روک سکتا تھا۔ ہم فائرنگ کرتے ہوئے رفتہ رفتہ اپنے حصار کو تنگ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو ہماری فائرنگ کا کوئی جواب نہیں ملا، لیکن اس کے ساتھ ہی مغربی سمت سے ایک ساتھ کئی فائر ہوئے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ فائر آسمان کی سمت سے کیے گئے ہیں۔ فوری طور پر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ غلام جبرو اور اس کے ساتھی گوٹ سے نکاسی کے تینوں راستوں پر فائرنگ کرتے ہوئے بڑھتے اور ہمارا گھیرا توڑ کر نکل بھاگنے کی کوشش کرتے۔ تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے ایک بار پھر باڑ ماری۔ یہ آسمان کی طرف فائر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سپاہی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں فوری طور پر اس کا جواب ہی نہ دے سکتا، اس لیے میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا آواز مت نکالو۔ سپاہی ہوشیار تھا، میں نے اپنے ساتھ سمجھدار اور ہوشیار سپاہیوں کو ہی رکھا تھا۔ میں اور میرے ساتھی اس راستے پر تھے جو گوٹ سے باہر چھوٹی موٹی پہاڑیوں اور جنگل کی طرف نکلتا تھا۔ اس راستے ڈاکوؤں کے بھاگ نکلنے کا زیادہ امکان تھا۔ بھی ہم چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک باڑ اور ماری گئی۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ فائر کچھ کم تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ فائر کرنے والے چند ڈاکو کسی اور سمت کھسک لیے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق پہلے 10 ڈاکو فائر کر رہے تھے اور اس بار 7-8 ڈاکوؤں نے باڑ ماری تھی۔ ہم لوگ وقفے سے فائرنگ کر رہے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب مشرقی سمت کے لوگ فائر کرتے تو مغربی سمت کے لوگ پیش قدمی کرتے، اور جب مغربی سمت کے سپاہی فائر کرتے تو مشرقی سمت کے سپاہی پیش قدمی کرتے۔ میں اور میرے ساتھ کے سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے خلاف سوچا کہ جنوبی راستے سے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گوٹ میں داخل ہو جاؤں اور موقع دیکھ کر کسی گھر میں گھس جاؤں۔ میرے گوٹ میں داخل ہونے والے راستے کے درمیان اب چند قدموں کا فاصلہ ہی تھا کہ رات کے سناٹے میں قدموں کی دبی دبی آوازوں نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ میرے اندازے کے مطابق آٹھ-9 آدمی دبے قدموں سے بھاگتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے۔ لمحہ لمحہ ان آہٹوں کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے اپنی رائفل ان کی سمت کر لی۔ میرے ساتھ موجود سپاہیوں نے بھی یہی کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گوٹ کے بے گناہ لوگ ہوں؟ ایک تیز سرگوش نے مجھے چونکا دیا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ جب تک میں فائر نہ کروں تم لوگ بھی فائر مت کرنا۔ میں نے بھی سرگوشی کی۔ سب سے کہہ دو میرا یہ حکم ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد بائیں سمت کا آخری سپاہی دائیں سمت کے آخری سپاہی تک پہنچ گیا۔ جب قدموں کی آوازیں قریب آ گئیں اور میری آنکھیں رات کے اندھیرے کے باوجود انسانوں کی حوالے دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا کون ہو تم لوگ؟ تمہارے باپ۔ کئی آدمیوں نے ایک ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ رائفل کی گولیوں سے انہیں بھون دیتے وہ لوگ بجلی کی سی تیزی سے ہمارے قریب پہنچے۔ ہمارے سنبھلنے سے قبل ہی اپنی رائفلوں کے بٹوں سے ہم پر حملہ کر دیا۔ وہ بٹے ہمارے کندھوں اور چہروں پر رسید کرتے ہوئے سامنے پہلی چھوٹی سی پہاڑی کی اوٹ میں چلے گئے۔ ایک بٹ میرے کندھے پر بھی لگا، لیکن مجھے اپنی قوت برداشت پر ناز ہے بیگم سائیں۔ میں سب سے پہلے سنبھل گیا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جو حلبے ہماری طرف بڑھ رہے تھے وہ انتہائی تیزی سے پھر گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا یہ سوچنا فطری تھا کہ یہ کون ہے جو ہمیں کندھے مارتے ہوئے پہاڑی کی اوٹ میں جا چھپے تھے۔ اس سوال کے ساتھ ہی سوال کا جواب بھی میرے ذہن میں بھر آیا، دھوکہ۔ میرے خیال میں چند ڈاکو ہوائی فائرنگ کے دوران ہمارے قریب ہو گئے اور وہ لوگ اسی ہوشیاری سے ہمارے قریب آئے کہ ہم ان کی جھلک نہ دیکھ سکیں۔ پھر انہوں نے منصوبے کے مطابق ہماری پوری توجہ دوسری طرف کر دی۔ ہمارے قریب آتے ہوئے حیولے صرف ہماری توجہ اپنی جانب کرنا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ پوری طرح ان حیولوں کی طرف متوجہ تھے کہ ہمارے قریب آتے ہوئے ڈاکوؤں ہمیں رائفلوں کے کندے رسید کرتے ہوئے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا، میرے قریب گرے ہوئے ایک سپاہی نے کہا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، شاید اس کی رائفل گر گئی تھی۔ خود کو سنبھالو، میں نے سرگوشی کی۔ اب ہمیں 2 طرف توجہ دینا ہے، پہاڑوں کی طرف اور گوٹ کی طرف۔ میرا تو خیال ہے کہ اب گوٹ میں کوئی نہیں بچا۔ میرے دائیں طرف والے سپاہی نے خیال ظاہر کیا۔ سارے ڈاکو پہاڑی کے پیچھے چلے گئے تھے۔ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن سائیں میرے خیال میں ڈاکو نے خود کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اب ہمیں 2 طرف حملہ کرنے اور دوسری طرف کے حملوں سے بچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
ہماری تعداد اتنی نہیں کہ ہم ایک ساتھ دونوں طرف حملہ کر سکیں، میرے قریب موجود ایک سپاہی نے کہا۔ تعداد اتنی کم بھی نہیں، میرے جواب دینے سے قبل کسی اور سپاہی نے کہا، لیکن ہم پورے گوٹھ کے گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے فکر مندی سے کہا، لیکن فکر کی بات نہیں، چالاک دشمن کو چالاکی سے ہی دیر کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے حکم کے عین مطابق فوراً گھیرا تنگ کیا گیا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ کم ہو جائے۔ پھر میں نے چوتھائی نفری کو پہاڑی کی طرف لگایا اور باقی سپاہیوں کو رخ گوٹھ کی طرف کر دیا۔ اب حالات کا تقاضا تھا کہ کچھ سپاہیوں کو گوٹھ میں داخل کر دیا جائے۔ میں نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فائرنگ کرتے ہوئے گوٹھ میں گھس جائیں۔ یہ کام تھا تو بہت مشکل اور جان لیوا، لیکن یہ کہ یہ بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ سر آپ کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سپاہی نے دبے دبے لہجے میں کہا، بجائے چند سپاہیوں کے ہم سب گوٹھ میں داخل ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ بس انہیں چھوڑ دیں جو پہاڑی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر گوٹھ والوں نے بھی مارے خوف کے ڈاکوؤں کا ساتھ دیا تو چند سپاہیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس سے آگے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ آگے کہنا مصلحت کے خلاف تھا۔ میں یہ چند سپاہی بطور چارہ گوٹھ میں داخل کر رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکو ان پر پل پڑتے میں ان پر پہلے سے حملے کر دیتا۔ گوٹھ میں موجود ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا یا انہیں زندگی کی قید سے آزاد کرنا زیادہ مشکل نہ رہتا۔ میری سپاہی بھی اس معرکے میں کام آتے، لیکن اس سے بچنا ناممکن تھا۔ میری سپاہی گوٹھ میں داخل ہونے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ پہاڑی کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ابھی میں اس طرف فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کھولنے ہی والا تھا کہ گوٹھ کی طرف سے بھی ایک ساتھ کئی فائر ہوئے اور 3-4 تیز چیخیں بھی سنائی دیں۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چیخیں میرے ان سپاہیوں کی تھی جو بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں مجھے یا کسی اور کو بتائے بغیر ہی گوٹھ میں داخل ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی لاشیں ہمیں بہت بری حالت میں ملی تھی۔ ڈاکوؤں کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ اور مرنے والوں کی چیخوں نے ہمیں مشتعل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک تو ہم لوگ بھی گولیاں ضائع کرتے رہے، پھر جیسے ہی ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہم نے فائرنگ بند کر دی۔ گوٹھ اور پہاڑی کی طرف سے بھی وقفے سے فائر ہو رہے تھے۔ یہ صورتحال صبح تک جاری رہی۔ ہمارا خیال تھا کہ ان کے اجالے میں ہم ڈاکوؤں پر آسانی سے چھا جائیں گے، لیکن ہمارا یہ خیال غلط نکلا۔ صبح ہونے سے قبل ہی گوٹھ کی طرف سے فائرنگ بند ہو گئی اور پہاڑی کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ میں شدت آ گئی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ پہاڑی کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ میں اچانک اضافہ ہو گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پہلے 5-6 فائر ایک ساتھ ہوئے، لیکن صبح ہونے سے قبل ہی 12-14 فائر ایک ساتھ ہو گئے۔ ابھی ہمیں دوسرے راستوں کا تو ٹھیک طرح علم نہیں تھا سر، لیکن ممکن ہے کسی دوسرے راستے سے نگرانی کرنے والوں کو ڈاکو نے دھوکہ دیا ہو۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں اس بات کے امکانات ہیں، میں نے سرگوشی میں اعتراف کیا۔ تو پھر کس طرح چیک کریں سر؟ نہیں، اس میں وقت ضائع ہوگا، تھوڑی دیر اور دیکھیں گے۔ اگر گوٹھ کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوتا تو پھر پہاڑی سلسلے کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میں بہت دیر تک غور کرتا رہا، کوئی ایسی ترکیب اس وقت سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر میں نے پہاڑی سلسلے میں گوٹھ کی طرف وقفے سے فائرنگ کا حکم دیا۔ 3 بار ہم نے پہاڑی کی طرف اور 3 بار گوٹھ کی طرف باڑ ماری، لیکن دوسری طرف سے فائرنگ ہوتی تو ممکن ہے ہمارا جوش قائم رہتا۔ سپاہی نے کہا، اب تو اجالا پھیل چکا ہے سر۔ میرا خیال ہے ہم سے کوئی سپاہی محفوظ مقام پر نہیں ہے، اجالا پھیلنے کا مقام تلاش کر لیں گے۔ تقریباً 6 بجے آدھی سپاہی میں نے گوٹھ میں داخل کر دی اور آدھی سپاہی میری رہنمائی میں پہاڑی سلسلے کی جانب چل پڑے۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکو ابھی اس پہاڑی پر کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ 2 مقابلے کی نوعیت ہو جائے۔ بہرحال میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اس چھوٹے سے پہاڑی سلسلے کو ہم نے آدھے ہی گھنٹے میں چھان مارا۔ ڈاکو تو ڈاکو، ہمیں یہاں خرگوش کا بچہ بھی نہیں ملا۔ ڈاکو کہیں چھپے ہوئے بھی ہوتے تب بھی وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ہم پر فائر کرتے اور ہم ان پر ٹوٹ پڑتے، لیکن ہم پر کسی طرف سے بھی فائر نہیں ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ بھی گوٹھ میں داخل ہو گئے۔ مجھے ڈاکوؤں کے اس طرح غائب ہو جانے کا بھی تعجب تھا، افسوس بھی۔ ساری محنت پر پانی پھر گیا سوائے کف افسوس ملنے کے، اور کیا کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم گوٹھ میں داخل ہو گئے۔ ہم سے پہلے ہمارے کچھ اور سپاہی ساتھی بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ گوٹھ والے ہماری آمد سے ناخوش نہیں ہیں اور انہوں نے ناشتے پانی کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارا یہ مشن ناکام ہو گیا۔ واپسی سے قبل گوٹھ میں چند لمحے سستانا ضروری تھا۔ ہم لوگوں کے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام گوٹھ والوں نے بڑی سی جگہ کیا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے سپاہیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک حصہ آرام کرے تو دوسرا حصہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ مجھے گوٹھ والوں پر اعتماد نہیں تھا۔ میرے تجربے کے مطابق عموماً گوٹھ میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت ڈاکوؤں کی ہمدرد، ہمنوا اور مددگار ہوتی ہے، اور جو ڈاکوؤں سے دل سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی ان کے خوف سے ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس گوٹھ میں بھی کوئی معزز آدمی نہیں تھا۔ معزز آدمیوں کی خواتین کو ہلا کر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، معزز لوگوں کے ملازمین سے ہی بات کرنی پڑی۔ ان لوگوں کو گوٹھ میں ڈاکوؤں کی آمد کی خبر اس وقت ہوئی جب فائرنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد تو گوٹھ کے ہر فرد نے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ رات بھر گوٹھ کا ہر فرد گھر میں بند رہا، لیکن میرے خیال میں یہ بات درست نہیں تھی۔ گوٹھ کے کچھ لوگوں نے ضرور ڈاکوؤں کا ساتھ دیا تھا، ورنہ وہ کون لوگ تھے جو ہماری طرف بھاگتے ہوئے آئے اور ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بعد بھاگتے ہوئے لوٹ گئے؟
میں اگر چاہتا تو تھوڑی دیر میں ان لوگوں کے نام معلوم کر لیتا اور انہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑتا کہ وہ دوبارہ ڈاکوؤں کا ساتھ دے سکیں، لیکن اس کے لیے مجھے ان لوگوں پر تشدد کرنا پڑا اور کرنا پڑتا، اور یہ وقت تشدد کرنے کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے بھی صحیح اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ڈاکو پہاڑی سلسلے کے کس طرف غائب ہوئے ہیں یا ابھی تک گوٹ میں ہی چھپے ہیں۔ میں چاہتا تو بڑی آسانی سے غلام جبرو کے گھر کی تلاشی لے سکتا، لیکن میں نے اسے بھی مصلحتاً نظر انداز کر دیا۔ صرف دروازے سے ہی غلام جبرو کی عزیز ایک بوڑھی خاتون سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ غلام جبرو تو کئی سالوں سے گھر نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میں نے اس خاتون پر یہی ظاہر کیا کہ مجھے اس کے جھوٹ پر یقین آ گیا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ رات بھر کی تھکن اور نیند نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ چارپائی پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہوئی اور پھر مجھے ہوش نہ رہی۔ جب میری آنکھ کھلی یا مجھے جگایا گیا تو اس وقت 6 بج رہے تھے۔ میں نے جاگتے ہی واپسی کی تیاری کا حکم دیا۔ گوٹ سے نکلتے نکلتے شام کے 7:30 بج گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہم رات کے 11 بجے تک اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم نکلنے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بیگم صاحب، میں نے ایسے 2 آدمیوں کو غلام جبرو کے گھر کی طرف جاتے دیکھ لیا جن کے چہروں پر شرافت کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ میں ان آدمیوں کا تعاقب کرنے کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس مسئلے پر میں خود ہی غور کر رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح چیک کیا جائے کہ میں نے مزید 3 آدمیوں کو اس طرف جاتے دیکھ لیا۔ میں نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ ان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ شاید انہیں بھی خطرے کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی حتیٰ کہ وہ بھاگنے لگے۔ میں نے 2 سپاہی ان کے پیچھے دوڑائے، لیکن وہ غلام جبرو کے گھر کے قریب ہی کہیں غائب ہو گئے۔ بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ غلام جبرو ہی کے گھر میں گھس گئے تھے۔ میں کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر غلام جبرو کے گھر کی طرف چل پڑا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ میرا خیال تھا کہ وہی بوڑھی عورت باہر آئے گی، لیکن اس بار اس کے بجائے ایک مرد باہر آیا۔ ابھی میں نے اس سے سوال کرنے ہی والا تھا کہ بالکل غیر متوقع طور پر اس کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچا اور میں ایک ہی جھٹکے میں دروازے کے اندر تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے 2 آدمیوں نے نہ صرف رائفل کے کندے میری ٹانگوں پر رسید کیے بلکہ دروازہ بند کر کے کنی پہ چڑھا دی۔ میرے ساتھ آئے ہوئے سپاہی ظاہر ہے اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری حیرت کے فوری طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے اور جتنی دیر میں کسی قابل ہوتے اتنی دیر میں کام ہو چکا ہوتا۔ جب 2 آدمی مجھے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ یہاں 7-8 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ ان میں غلام جبرو بھی تھا۔ اس نے میری طرف فقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ چھت پر جا کر اعلان کر دو کہ اگر کسی نے بھی مکان میں گھسنے کی کوشش کی تو ہم ان کے پارٹی لیڈر کو جان سے مار دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی چھت پر جا کر تیز آواز میں بار بار اعلان کرنے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تب میں نے اسے کہا تم اس طرح سے نہیں بچ سکو گے جبرو۔ میں اپنے بچنے یا نہ بچنے کے سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ غلام جبرو نے باروب آواز میں کہا تم لوگ اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں گا۔ اسے تھوڑی دیر تک ہی گفتگو کرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اسے اپنے آدمی کو خود ہی اس جگہ کے قریب سے گزارا تھا تاکہ میں متوجہ ہو کر اس طرف آؤں اور وہ مجھے اغوا کر کے اپنا کام کرے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس تھا۔ اگر میں اس کی چال کو سمجھ جاتا تو اس طرح اس کے جال میں نہ پھنستا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ میرا ذہن یہاں سے نکلنے کی تدبیروں پر غور کرنے لگا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ میرے سپاہیوں نے اس مکان کو گھیر لیا ہوگا، لیکن وہ ایک طرح سے بے دست و پا تھے۔ اگر وہ بے سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھاتے تو پھر میرا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرو اور اس کے ساتھی دوسری کمرے سے چلے گئے اور مجھے انہوں نے بند کر دیا۔ جس مکان میں میں اس وقت بند تھا وہ کئی مکانوں کے درمیان واقع تھا۔ اگر میری سپاہی دائیں بائیں مکانوں کی چھتوں پر مورچے بنا لیتی تو مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ میری سوچ کے مطابق میرے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ آس پاس کی چھتوں پر قبضہ جما لیا۔ وہ موقع کی طاق میں تھے کہ جیسے ہی وہ باہر نکلے انہیں بھون دیا جائے۔ میں بے بس تھا لیکن نا امید نہیں تھا۔ دشمنوں کی کوئی نہ کوئی بھول یا کمزوری مجھے باہر نکلنے کا موقع فراہم کر سکتی تھی اور میں اس وقت کسی موقع کے انتظار میں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ غلام جبرو بہت ہی چالاک اور ذہین ہے۔ پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میں یہاں سے ضرور نکل جاؤں گا۔ رات کے 9 بجے تک دونوں طرف خاموشی طاری رہی۔ رات 9 بجے 2 واقعات ایک ساتھ ہوئے۔ غلام جبرو نے 3 ڈاکوؤں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کمرے سے کسی کو لانے کا اشارہ کیا۔ پھر جس شخص کو وہ کمرے میں لے کر آئے اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ پولیس کا ایک مخبر تھا۔ اس کے ہاتھ مجھ پر بندھے تھے، اس کے چہرے پر چوٹ ناچ رہی تھی۔ اس نے میری طرف پھر غلام جبرو کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ پھر ڈاکو نے مخبر کو دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ جبرو نے جن کو باہر نکلنے کا حکم دیا تھا وہ تینوں بیرونی دروازے پر کھڑے جبرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت غلام جبرو، ایک ڈاکو اور ایک مخبر کھڑے تھے۔ بیرونی دروازے میں کھڑے 3 ڈاکو کمرے سے باہر بیرونی دروازے پر تھے، لیکن ان کے درمیان اور ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اگر کوئی کوشش کی جاتی تو ایک ہی جست میں کمرے تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کے باوجود میرا ذہن اس وقت کچھ کرنے کے مسئلے پر تیزی سے غور کر رہا تھا۔ اگر میں کسی طرح رائفل بردار ڈاکو سے رائفل چھین لوں تو کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جبرو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی رائفل اس کے قریب ہی رکھی تھی۔ اس نے رائفل بردار ڈاکو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
اشارے کے ساتھ ہی ڈاکو نے محبر کی طرف رائفل تان لیا. میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ کچھ ہی دیر بعد رائفل کی گولی پولیس کے محبر کے آر پار ہو جائے گی. پھر فائر کی آواز کے ساتھ ہی بیرونی دروازے کے پاس کھڑے تینوں ڈاکو دروازے کے باہر ہو جائیں گے. چھتوں پر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کی نگاہیں یکلخت فائر کی جانب اٹھیں گے اور اسی لمحے ڈاکو نہ صرف باہر نکلیں گے بلکہ کسی مکان کی آڑ میں بھی ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہی وہ وقت تھا میرے کچھ کر گزرنے کا. اگر میں کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اس سے نہ صرف اس محبر کی جان بچ جائے گی بلکہ میرے باہر نکلنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. ناکامی کی صورت میں موت یقینی تھی اور مرنا ویسے بھی برحق ہے. میں نے یہ سب کچھ چند لمحوں میں سوچا. بیگم سائیں اور اس سے قبل کے رائفل بردار ڈاکو محبر کے سینے میں گولی مار دیتا. میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور پھر میرے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ رائفل بردار ڈاکو فرش پر تھا. میرا جسم بھاری ضرور ہے لیکن بیگم سائیں ایسے موقعوں پر اس میں جیسے بجلیاں بھر جاتی ہیں. اس وقت بھی یہی ہوا. میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی رائفل پر قبضہ کیا اور فرش سے اٹھتے ہوئے رائفل کا کندہ اس کے منہ پر رسید کر دیا. اس نے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی. وہ یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اس نے مجھے کھلا رکھ کر غلطی کی لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا. پھر اس سے قبل کے بیرونی دروازے پر کھڑے ڈاکوں کی گولیاں دوسری دنیا کی سیر کروائیں. میں نے اپنی جگہ سے پھر چھلانگ لگائی. اب میں محبر کے برابر کھڑا تھا اور میری رائفل کا غلام جبرو کی طرف تھا. وہ ڈاکو بھی کھڑا ہو گیا جس کے ہاتھ سے میں نے رائفل چھینی تھی. اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا. اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے. یوں تو میری تمام تر توجہ غلام جبرو کی طرف تھی لیکن میں اس ڈاکو کی نگرانی بھی کر رہا تھا. ڈاکو ہوتے بہت دلیر ہے. اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب اس زخمی ڈاکو نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر چھلانگ لگائی. میں فائرنگ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے چھلانگ لگائی تو میں نے غیر ارادی طور پر فائر کر دیا. پھر اس ڈاکو نے ساری بازی کو الٹ دیا. بیرونی دروازے پر کھڑے ڈاکو نے وہی کیا جو وہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. میرے حساب سے تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں آنے کی کوشش کرتے پھر دور ہی سے مجھے نشانہ بناتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بیرونی دروازے سے ہٹے ہی نہیں. جیسے ہی میں نے فائر کیا وہ دروازے سے باہر تھے. میرے سپاہیوں نے فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی خود بھی فائرنگ شروع کر دی. ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے ڈاکو نے مار دیا ہے. اب جو کچھ بھی کرنا تھا ہمیں ہی کرنا تھا. پہلی بار کے ساتھ ہی اچانک غلام جبرو ہوشیار ہو گیا. اس نے کہا لگایا. وہ اب اسی طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کی خود اعتمادی بے مثال تھی. میں نے رائفل چھین لی. اس کے آدمی کو گولی کا نشانہ بنا لیا لیکن وہ اس طرح بیٹھا ہوا کہے لگا رہا تھا جیسے کسی سرکس کے مسئلے کی کسی دلچسپ حرکت پر ہنس رہا ہو. رائفل تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن تم اب بھی اس امکان سے زندہ نہیں نکل سکو گے. اس نے ہنستے ہوئے کہا. یہ مکان تمہارے لیے قبر کی حیثیت رکھتا ہے. اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو کوشش کر کے دیکھ لو. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. میری سپاہیوں میں تھوڑی سی عقل بھی ہوگی تو چند ایک اس مکان میں گھسنے کی کوشش ضرور کریں گے. میں نے سوچا. محبت بھی دیوار سے ہی لگا کھڑا تھا جیسے سکتے کے عالم میں ہو. میں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی. پھر سے کہا تم رائفل اٹھا لو. اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور بات فوراً اس کی میری سمجھ میں آ گئی. اس کے ہاتھ تو پیچھے بندھے تھے. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود ہی آگے بڑھ کر غلام جبرو کے قریب رکھی رائفل اٹھا لوں. اس کی رائفل اٹھانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی بھی وقت موقع دیکھ کر رائفل اٹھا سکتا تھا. کرسی سے کھڑے ہو جاؤ. میں نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا. اور اگر کرسی سے نہ اٹھوں تو؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. تو پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی. میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا اور میرے خیال میں یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اسے زندہ ہی گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا. محبت کے ہاتھ کھولنا میرے لیے سخت مشکل تھا. ایک لمحہ میرے لیے بھاری ہو رہا تھا. میرے ساتھی مختلف مکانات کی چھتوں سے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے. ان کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ کی اس بات کی علامت تھی کہ ان میں سے کوئی بھی چھت سے نیچے آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. ایسی صورت میں میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا کہ اسے ضائع کیا جائے. میں آہستہ آہستہ غلام جبرو کی طرف بڑھنے لگا. مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی اور بھی اس کمرے میں آ سکتا ہے. ابھی تک کسی نے اس کمرے کا رخ بھی نہیں کیا تھا. اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اب اس مکان میں جبرو کے علاوہ کوئی نہیں. پھر بھی کسی کی آمد کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. میں اپنی دانش میں تو ہوشیاری سے جبرو کی طرف بڑھ رہا تھا اور جبرو بالکل خاموش بیٹھا تھا. اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام تھا. میں اس اعتماد کے ساتھ کہ میں بہر صورت اس کی رائفل اٹھا لوں گا اس کی طرف بڑھ رہا تھا. اچانک ہی اس کی آواز ابھری. بس یہ تمہاری حد ہے. اسے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. اس کے لہجے میں انتہائی حقارت تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لمحے کے لیے میرے اعصاب کشیدہ ہوئے لیکن پھر میں نے بالکل بندر کی طرح رائفل کی طرف چھلانگ لگائی. وہ میری نیت بھانپ چکا تھا اس لیے اس نے مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس سے پہلے کہ میں رائفل کی طرف پہنچتا اس نے رائفل اٹھا لی لیکن میں نے اسے فائر کرنے کا موقع نہیں دیا. رائفل کی نالی اس کے ہاتھ میں تھی. میں اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ رائفل سیدھی کر کے مجھ پر فائر کرنے کی کوشش کرتا تو اتنی دیر میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا.
उसे बजाय राइफ़ल सीधी करके फ़ायर करने की, बड़ी फुर्ती से राइफ़ल का बट मेरी टाँगों पर मारा। ये सब कुछ चूँकि पलक झपकने में हो गया, इसलिए मैं अपने बचाव के सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सका। राइफ़ल का कुंदा पुंडलियों के साथ मेरी हड्डी पर पड़ा, इसलिए शदीद कर्ब की लहर मेरे दिमाग तक पहुँच गई। फिर इससे पहले कि मैं इस कर्ब से निजात हासिल कर सकता, जबरू ना सिर्फ कमरे से बाहर था बल्कि उसने दरवाज़ा बंद करके कमरे की कुंडी भी लगा दी। कमरे का वो दरवाज़ा जो बैरूनी दरवाजे की तरफ खुलता था, उसे जबरू ने बंद कर दिया, लेकिन दूसरे 2 कमरों की तरफ निकलने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। जब दर्द की शिद्दत कम हुई तो मैंने उसके दरवाजे की तरफ देखा। इस तरफ बेडरूम है। मुझे खुले हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए मुहब्बिर ने कहा, और दाएं तरफ सहन भी है, इस तरफ से भी एक बैरूनी दरवाज़ा खुलता है। मैंने एक ठंडी सांस ली। उस तरफ जाने से पहले मैंने मुहब्बिर के हाथ खोलना ज़रूरी समझा। फिर हम दोनों ही उस तरफ चल पड़े। एक ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद था, जबकि दूसरी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। खुले दरवाजे से मैंने झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। तो मैंने जल्दी से मुहब्बिर से कहा, तुम इसे चेक करो। मैंने दूसरी तरफ ख्वाबगाह की तरफ छलांग लगा दी। फिर उसे एहतियात से देखने के लिए उस तरफ मुतवज्जा हुआ ही था कि अचानक ही मुहब्बिर के मुंह से आवाज़ निकली, अरे! उसका मुंह हैरत से खुल गया। मैं तेज़ी से उसकी तरफ घूम गया। फिर बजाय उसे कुछ पूछने के मैंने अंदर झांक कर देखा, और मेरे चेहरे पर भी हैरत के आसार नज़र आए। मैंने ताज्जुब भरे अंदाज में देखा। तकरीबन 3 साल का एक खूबसूरत बच्चा बेड पर सो रहा था। हमारे चेहरे पर हैरत के नकूश उभर आए। बच्चे का चेहरा सुर्ख चेहरा नज़र आ रहा था और बाकी जिस्म चादर के अंदर था, इसलिए मैं फौरी तौर पर ये नहीं जान सका कि ये लड़का है या लड़की है। उधर मुहब्बिर दरवाजे में ही खड़ा रहा, लेकिन मैं कमरे में दाखिल हो गया। सरसरी अंदाज में मैं कमरे का जायज़ा ले ही रहा था कि एक बार फिर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कमरे का पक्का फ़र्श खोदकर शायद मिट्टी बाहर निकाली गई थी और उस मिट्टी को बराबर कर दिया गया था। फ़र्श तकरीबन 5 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा खोदा गया था, जैसे किसी की कब्र के लिए खोदा गया हो। जब मैंने उस जगह बैठकर जायज़ा लिया तो मुझे यकीन हो गया कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। ये मुमकिन था कि मेरे सिपाहियों की फायरिंग से कोई डाकू मर गया हो और उसे यहीं दफना दिया गया हो। बहरहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इस कब्र को खोद कर अपने ख्याल की तस्दीक करूं। मेरा ख्याल है कि ये बच्चा गुलाम जबरू का है। मुहब्बिर ने दरवाज़े ही में कहा। मुमकिन है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर मैंने मुहब्बिर से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं सहन और बैरूनी दरवाजे की तरफ खुलने वाले दरवाजे को देखता हूँ। मुमकिन है वो खुला हुआ हो। मैंने सहन की तरफ बढ़ते हुए कहा, दरवाज़ा खुला होने का इम्कान तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। इस घर के दरवाजे पुराने और मजबूत लकड़ी के बने हुए थे। मकान की छत पर चढ़ने की कोशिश की गई। जब मैं दरवाज़ा चेक करके वापस आया तो मुहब्बिर ने कहा, हाँ, छत पर पहुंचकर सिपाहियों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सकता है। फिर दूसरे कमरे में जाकर मैंने अपनी राइफ़ल उठाई और फिर हम दोनों सहन में निकल आए ताकि यहाँ से छत पर चढ़ने की कोशिश करें। अभी हम ऊपर चढ़ने की जगह तलाश कर ही रहे थे कि मैंने पेट्रोल की बू महसूस की। मुहब्बिर ने भी पेट्रोल की बू सूंघ ली। हम दोनों ने एक दूसरे की सूरत देखी और बगैर कुछ कहे हम दोनों ही कमरे की तरफ बढ़ गए। कुछ ही लम्हों के बाद पूरा मकान शोलों में घिर गया। उसके साथ गोलियाँ चलने की आवाज़ें कान फाड़ने लगीं। थोड़ी देर के लिए तो मैं बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गया, लेकिन मेरी ये कैफियत ज़्यादा देर नहीं रही। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। अब यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने दिल में सोचकर मुहब्बिर की तरफ देखा तो उसने भी यही अल्फाज कहे। तब मैंने कहा, हिम्मत से काम लो। तुम ऐसा करो, बच्चे को उठा लो, हम बैरूनी दरवाजे की तरफ खुलने वाले दरवाजे के करीब चलते हैं। दरवाज़ा लकड़ी का है और उससे पहले कि आग कमरों तक पहुँचे और वो जल जाए, हमें इस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मुहब्बिर जल्दी से बच्चे को ले आया। वो रो रहा था, फिर हैरत से हमारी तरफ और दरवाजे की तरफ देख रहा था। बच्चे को खामोश कराने का इस वक्त कोई मौका नहीं था। हम तो सिर्फ आग की तपिश से बचने के लिए दरवाजे के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे थे। गोलियों की आवाज़ें मुसलसल ला जा रही थी और इस आग ने पूरे गोठ को रोशन कर दिया। इस रोशनी में डाकुओं को गोली का निशाना बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। गोलियों की मुसलसल आवाज़ इस बात की अलामत थी कि बाहर डाकुओं और मेरे सिपाहियों का मुकाबला हो रहा है। अगर फायरिंग एक तरफ होती तो दूसरी तरफ बंद हो जाती। आग की तपिश हर लम्हे तेज़ होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में ये नाकाबिल बर्दाश्त हो सकती थी। बच्चे ने मारे दहशत के मुहब्बिर के सीने में मुंह छिपा लिया। फिर गोलियों की आवाज़ें अचानक रुक गईं। फिर मकान के बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें शोर में तब्दील हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि गोठ के तमाम लोग जलते हुए मकान की तरफ दौड़ आए हों। ये ठीक भी था कि सारा गोठ आग बुझाने में मसरूफ़ हो गया। आग और धुएं से हमारा दम घुट रहा था। इधर बच्चा शायद बेहोश हो गया। जब हमारे और मौत के दरमियान फासला बहुत कम रह गया तो ज़िंदगी ने हमें फिर से गले लगा लिया। हमारे सामने के दरवाजे पर पानी डाला जा रहा था, बल्कि ज़रबे लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी। हम लोग दरवाजे से इतने फासले पर खड़े थे कि अगर वो टूट कर गिरता भी तो हम लोग उसकी लपेट में नहीं आ सकते थे। गोठ के लोगों ने और मेरी सिपाहियों ने हमें आखिरकार बचा लिया, लेकिन गुलाम जबरू का मकान अब आग का ढेर बन चुका था। बाहर आने के बाद जब मेरे हवास दुरुस्त हुए तो मैंने लोगों की आवाज़ें सुनी। तफसीलात ये थीं कि मेरे आदमियों ने 5 डाकुओं को जहन्नम रसीद कर दिया था, जबकि 4 शदीद ज़ख्मी थे। एक सिपाही फ़र्ज़ की अदायगी में जाँ बहक हुआ और 2 ज़ख्मी हो गए। सबसे पहले तो मैंने लाशों और ज़ख्मियों को संभाला और उन्हें रवाना करने का बंदोबस्त किया। मरने वाले डाकुओं में गुलाम जबरू की लाश नहीं थी।
وہ مجھے زخمیوں میں بھی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا سپاہیوں نے بتایا کہ وہ آخری وقت تک مقابلے پر ڈٹا رہا۔ بے شک وہ شدید زخمی ہو گیا۔ سپاہیوں کے کہنے کے مطابق وہ مجھے زخمی ڈاکوؤں کے قریب ہی ڈال کر آگ بجھانے میں لگ گئے، لیکن میں نے جب سپاہیوں کو دیکھا تو جبرو زخمیوں میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فرار ہو گیا تھا یا پھر ڈاکو اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اتنا وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں دور چلا جاتا، چنانچہ میں نے فوری طور پر سپاہیوں کو اس کی تلاش پر لگا دیا۔ صبح ہونے تک میرے سپاہی آس پاس اسے تلاش کرتے رہے۔ گوشت کی طرف اور اس کے آس پاس کا علاقہ چھان ڈالا گیا، لیکن وہ ایسا غائب ہوا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ صبح میں نے اور میرے سپاہیوں نے گوشت کے کئی گھروں کی تلاشی لی، ہر مشکوک گھر کو دیکھ ڈالا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا۔ سارا دن چھان بین اور لوگوں کے بیانات لیتے گزر گیا۔ شام کے وقت جب میں نے اپنے سپاہیوں سے گوشت کی تیاری کر رہا تھا، ایک کسان نے اطلاع دی کہ اس نے غلام جبرو کی لاش دیکھی تھی۔ اسے جو جگہ بتائی وہ گوڑ سے زیادہ دور نہیں تھی، شمال کی جانب کھیتوں کے پاس ایک گڑھے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ شاید وہ کل رات ہی مر گیا۔ گڑھا بہت گہرا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے اس کی لاش اوپر نکالی، چونکہ گرمی کا موسم تھا، لیکن اس کی لاش بھاری ہو گئی، اس کے بعض حصے پھول گئے تھے۔ یہی نہیں، بدبو کے بھبکے بھی اٹھ رہے تھے۔ اس کے جسم میں جگہ جگہ 3 گولیاں لگی تھیں، بائیں طرف پیٹ اور کندھے پر۔ اس کے باوجود بھی وہ یہاں تک آ گیا تھا۔ یہ تعجب کی بات تھی، میرا خیال ہے کہ وہ آیا نہیں تھا بلکہ اسے لایا گیا تھا۔ کون لایا تھا، یہ سوال غور طلب تھا۔ جبرو کو یہاں تک لانے والوں نے نہ جانے کیوں اس کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا، کسی نے اس کے چہرے کو بری طرح کچل دیا۔ ممکن ہے گڑھے میں گرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو۔ بہرحال ہم اس کی لاش لے کر گوٹھ تک آئے اور اس کے کئی شناساؤں سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یہ جبرو ہے یا نہیں۔ سب نے اسے جبرو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ میرا خود بھی یہی خیال تھا کہ وہ جبرو ہی ہے، کیونکہ میں بھی اس کا صورت آشنا تھا۔ گزشتہ رات میں نے بھی اس کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے تھے۔ غلام جبرو کی لاش مل جانے کے بعد مجھے سکون ملا۔ بہرحال میرے لیے یہ اعزاز کم نہیں تھا کہ میں نے ایک خطرناک ڈاکو اور اس کے گروہ کو ایک جان لیوا مقابلے کے بعد ختم کر دیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہ بغیر سرغنہ کے بالکل کچھوے کی طرح تھے۔ انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ ان کی گرفتاری کے سلسلے میں گزشتہ کئی روز سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ فرار ہونے والوں کی شناخت تو اس مارچے کے 4 دن بعد ہی ہو گئی۔ شناخت کے بعد کسی بھی ڈاکو کو زیادہ دن روپوش رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم انہیں بلوں سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتے تھے۔ بہرحال غلام جبرو کی لاش کی دریافت کے بعد ہم نے تیسری رات کو تقریباً 11 بجے کوچ کیا اور واپس پہنچ گئے۔ مختلف کارروائیوں میں رات گزر گئی۔ دوسرے دن جب شام کے وقت میں سپاہیوں کے ساتھ پھر گوٹھ گیا تاکہ غلام جبرو کی بیوی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور اگر وہ چاہے تو اس کی شوہر کی لاش اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن گوٹھ والوں کو اس کی بیوی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں اور 3 سالہ بچے کے ساتھ اس مکان میں رہتی تھی اور جس رات جبرو گوٹھ میں داخل ہوا اس کی بیوی، بچہ اور ساس گھر میں ہی موجود تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئے، ان کے بارے میں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ گوٹھ سے واپس آنے کے بعد ہم نے اپنے طور پر غلام جبرو کی لاش کی تدفین کر دی۔ گوٹھ کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ چاہیں تو غلام جبرو کے بچے کو اپنی تحویل میں لے لے، لیکن گوٹھ کے کسی فرد نے اس پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے بیگم صاحب میں نے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اور یہ وہی بچہ ہے جسے آپ نے دیکھا؟ شرجیلا حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہ بچہ ہے؟ ہاں بیگم صاحب، یہ وہی بچہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ کافی دن گزر گئے، پھر ایک دن مجھے ڈاک سے ایک لفافہ ملا۔ میں نے حیرت سے اس لفافے کو دیکھا، اس میں سے ایک خط رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ خط کھول کر پڑھا اور بیگم صاحب آپ یقین کرو اس وقت میرا دم خشک ہو گیا۔ لکھا تھا، بھائی دین بخش میں شدید زخمی تھا، بہتر ہوں۔ جس رات تم نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی اس رات میں اپنی بیمار بیوی کو دیکھنے کے لیے گوٹھ آیا تھا۔ میرے گوٹھ پہنچتے ہی میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن میں تمہاری وجہ سے اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا سوگ منا سکوں۔ میں اور میرے ساتھی تمہیں اسے دور بھی رکھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کو دفنانے کی جتن بھی کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ اس موقع کی تلاش بھی کی کہ ہم کسی طرح فرار ہو سکیں، لیکن انسان بعض اوقات سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور جو کچھ ہو جاتا ہے میرے ساتھ یہی ہوا۔ جب میں تمہیں بند کر کے باہر آیا تو میرے ایک بیوقوف ساتھی نے مکان میں آگ لگا دی۔ روشنی میں ہمارا فرار ہونا مشکل ہو گیا اور پھر کئی ہمارے ساتھی مارے گئے۔ میں شدید زخمی ہو گیا۔ جس وقت تمہیں باہر نکالا گیا اس وقت بھی میں گوٹھ والوں کے ہجوم میں ہی موجود تھا۔ میں کسی طرح اپنے بچے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکا اور آخرکار مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں نے ایک لاش کی شکل بگاڑ کر اسے اپنی صورت دے دی اور یہ ظاہر کیا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن وہ لاش میری نہیں تھی۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے کی تم بہت اچھی طرح پرورش کر رہے ہو۔ کوشش کرنا کہ یہ ایک شریف انسان بن سکے۔ مجھے تو حالات نے ڈاکو بنا دیا، لیکن میں اپنے بیٹے کو ڈاکو نہیں بنتے دیکھنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے اولاد ہو اور میرے بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھ کر پرورش کرو گے۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ تمہاری موت میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی، لیکن بس میں نے تمہیں جس وجہ سے زندہ چھوڑا وہ تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بیگم صاحب یہ ہے اس بچے کی کہانی۔ میری بستی کے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جو کہ آپ سے میرا کچھ اور ہی رشتہ ہے۔ دین بخش خاموش ہو گئے، لیکن شرجیلا کے ذہن میں سناٹے دو رہے تھے کہ کیا ہی عجیب کہانی تھی۔
پھر اس نے دین محمد سے کہا اسے کبھی نہ بتانا دین بخش کہ یہ ایک ڈاکو کا بیٹا ہے۔ کبھی نہیں بتاؤں گا بیگم سائیں، دین بخش نے جواب دیا۔ اچانک ہی شرجیلا کے ذہن میں خیال بجلی کی تیزی سے دوڑ گیا۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ دین بخش، پولیس سے ریٹائرڈ ہو چکے ہو تم؟ جی بیگم سائیں، یہ گھر تو تمہارا اپنا ہے، یہاں تمہارا خاندان بھی رہتا ہے۔ نہیں بیگم سائیں، آپ کو پتہ ہے کہ سمو کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، میرا بھی کوئی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ بات؟ دین بخش، اگر میں تم سے کہوں کہ میرے ساتھ علی ہیر گوڑ چلو اور میرے پاس میری حویلی میں رہو تو کیا تم پسند کرو گے یہ بات؟ مجھے معلوم ہے کہ اب تم پولیس سے ریٹائرڈ ہو چکے ہو، کوئی اور کام کر رہے ہو تم۔ نہیں بیگم سائیں، کوئی خاص کام نہیں، مگر آپ مجھے ایک ایسے ذہین اور سمجھدار آدمی کی ضرورت ہے دین بخش، جو میرا بالکل ہی ذاتی آدمی ہو اور میرے کام میں آ سکے۔ سمو میری دوست ہے اور اس کے علاوہ تمہارا خاندان بہت چھوٹا ہے، مجھے اس بات کا جواب دو، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ بیگم صاحب، یہ تو بالکل اتفاقیہ بات ہے کہ آپ نے یہ تجویز دے دی۔ ویسے آپ کو سچ بتائیں، ہمارے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں۔ سمو تو کتنی ہی بار مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ گوٹ چھوڑ دو، کہیں اور چلتے ہیں، کوئی نوکری کرو، ہمارا بیٹا بھی چھوٹا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ دل مراد ہے اس کا نام بیگم صاحب۔ میں تم سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر تم علی خیر محمد گوٹ پر چلنا چاہو تو مجھ سے بات کرو۔ تیسرے دن دین بخش نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا تو شرجیلا نے کہا دین بخش، میں کچھ مشکل حالات سے گھری ہوئی ہوں، تمہیں اپنے بارے میں تفصیل بتاتی ہوں۔ اور اس کے بعد شرجیلا نے دین بخش کو اپنی آپ بیتی سنانی شروع کر دی۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد اس نے کہا دین بخش، تم چونکہ ایک تجربے کار اور پولیس سے نکلے ہوئے آدمی ہو، ہر الٹی سیدھی کو سمجھتے ہو، بظاہر میرے ساتھ تو میری دوست سمو اور اس کے شوہر کی حیثیت سے رہو گے، تمہاری ہر طرح کی ذمہ داریاں میں پوری کروں گی، یہی نہیں بلکہ درپردہ تمہیں ایک اچھا معاوضہ بھی دوں گی۔ بس تمہیں میری ہدایات پر چلنا ہوگا، ان لوگوں پر نگاہ رکھنا ہوگی جن کے خلاف میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، ہمیں منظور ہے، دین بخش نے جواب دیا۔ مکرم شاہ فطرتاً نیک انسان تھا، باپ دادا کی تاریخ بھی تھی، علی خیر محمد گوٹ کے رہنے والے بھی کبھی بھی ان مظالم کا شکار نہیں ہوئے جو وڈیروں کے نام سے منسوب کیے جاتے تھے۔ بات وہی تھی، ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں، مختلف طبیعتیں، مختلف خیالات، لیکن شرافت اور بے وقوفی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکرم شاہ کی پوری تاریخ نیکیوں سے بھری تھی، اس نے کبھی کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ باپ دادا کی روایت پر قائم رہتے ہوئے اس نے علی خیر محمد گوٹ کے رہنے والوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا، لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ بے وقوف تھا، بہت سے خیالات اس کے دل میں آنے لگے تھے۔ اب ذرا سوچنے کا انداز بدل گیا، وہ بیٹے کو اپنی محبت کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ ایک بار غلطی ہو گئی، وہ قاضی شاہ کو بیٹے کا درجہ دیتا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے تو اپنے ماحول اور اپنی روایات سے بغاوت کر کے قاضی شاہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھجوا دیا، لیکن جہاں اس کا تجربہ مار کھا گیا۔ یورپ کی سرزمین گناہوں کی سرزمین ہے، اور مکرم شاہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ نوجوان قاضی شاہ کچے ذہن کا مالک ہے، گناہوں کی زمین پر وہ بھٹک جائے گا، اور ایسا ہو گیا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ جہاں تک بات کیتھرائن کی تھی تو مکرم شاہ نے آج تک اپنی ماں سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور یہ محسوس کرتا رہا کہ بیگم صاحب کا رویہ کیتھرائن کے ساتھ کافی سخت ہے۔ صرف انگریز نسل کی باشندہ ہونے کی حیثیت سے کیتھرائن کے ساتھ ہونے والا سلوک جائز نہیں تھا، لیکن پھر بھی ماں کا احترام آسمان کی طرح تھا۔ وہ اس سلسلے میں شرجیلا سے کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اپنے طور پر اپنی محبت میں ڈوب کر اس نے قاضی شاہ کو ہر طرح کی آسانیاں دینے کی کوشش کی، حالانکہ قاضی شاہ کے کچھ عمل اس کے لیے بڑی تکلیف دہ تھے، لیکن بہرحال اس نے انہیں برداشت کیا، اور اب وہ اپنے بیٹے کے لیے مضطرب تھا۔ انسان کے سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور کب اور کیسے اسے اپنے مزاج کو بدلنا پڑتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر بخش کے سلسلے میں سے جو شبہ ہوا تھا وہ اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اسے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا عمل کیا جو خفیہ تھا اور اس کے خلاف مزاج کے خلاف تھا۔ وہ پرانی حویلی کی تہہ خانے میں حمزہ کے ساتھ ہی پہنچا۔ یہاں موجود لوگ وزیر بخش کے ساتھ ابھی تک کوئی سخت سلوک نہیں کر سکے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ وزیر بخش مکرم صاحب کا قیدی ہے اور انہیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ وہ بھی اس وقت مکرم شاہ کے ساتھ ہی تہہ خانے میں پہنچے۔ مکرم شاہ نے انہیں ایک طرف روک دیا، اور ادھر وزیر بخش بری طرح بپرا ہوا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ مختلف فطرت کا انسان تھا، اس لیے اس کے اندر کافی وحشت پائی جاتی تھی۔ آخرکار مکرم شاہ اس کے سامنے پہنچ گیا تو وزیر بخش نے نہایت بدتمیزی سے کہا سائیں آخر ہونا وڈیرے، ظلم کرنے پر اتر آئے، آپ لوگ یہ نہیں سوچتے ہو کہ آپ ہی کے مظالم انسانوں کو ڈاکو بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ سندھ کی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی ڈاکو منظر عام پر آیا تو اس کا ماضی دیکھ کر یہی پتہ چلا کہ وہ کسی نہ کسی وڈیرے کا ستایا ہوا ہے۔ بہت بول رہے ہو وزیر بخش، حالانکہ تم ایک اچھے انسان کے بیٹے ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہارے خاندان کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، ان میں کوئی برا آدمی پیدا ہوا مگر تم نے پیدا کر دیا سائیں مکرم شاہ۔ وزیر بخش نے کہا گویا تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم برے آدمی ہو۔ سائیں بات اصل میں یہ ہے کہ جس طرح تم نے مجھے دھوکے سے یہاں بلا کر قید کرایا، اس کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عزت کریں گے تو تمہاری غلطی ہے، ہماری توہین ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا وزیر بخش کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سوچا سائیں مکرم شاہ، اور آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا سوچنے پر مجبور مت کرو۔
آپ کو دکھ ہی دکھ ہوگا. بہت زیادہ چرب زبانی تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے, تمہیں یہ بھی نہیں سوچا. نفع نقصان کی سوچنے کا وقت بہت پیچھے رہ گیا. سائیں مکرم شاہ, آپ یہ بتائیے ہمیں یہاں کیوں لائے ہو آپ؟ وزیر بشر, میں تم سے تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. کیا تم کیا کرتے ہو, آپ کو معلوم نہیں سائیں؟ جو کچھ تم نے مجھے بتایا وہ تو مجھے معلوم ہے, باقی تم معلوم کر لو سائیں, ہم سے مت پوچھو, ہم کچھ نہیں بتائیں گے. حمزہ کا غصہ آگے سے گراتی ہوئی آواز نے کہا, اور میں دیکھ رہا ہوں وزیر بخش کہ تو ضرورت سے زیادہ بدتمیزی کر رہا ہے. اپنی اوقات میں آ جا ورنہ کوڑے مار مار کر کھال گرا دوں گا. جانے دو سائیں, جانے دو. کتنے آدمی ہو تم اس وقت؟ 6. 4 وہ کتے, ایک تم کتے. اور مکرم شاہ کو میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے ایک بات کی, وہ اپنی عزت کرائیں مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکھڑ جاؤں, اس کے بعد میں سائیں کی عزت بھی نہیں کروں گا. حمزہ بے قابو ہو گیا اور اس نے ایک دیوار سے ہنٹر اتارا. مکرم شاہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. ہنٹر گراک سیف وزیر بخش کے بدن پر, لیکن مکرم شاہ نے یہ محسوس کیا کہ وزیر بخش نے اس ضرب کا کوئی نوٹس نہیں لیا. مکرم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر حمزہ کو روکا اور کہا, نہیں حمزہ, بھی غصے میں آنے کی ضرورت نہیں. میں اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرنا چاہتا, تھوڑا انتظار کرو. اکیلے ہمارے ساتھ یہ برا سلوک نہیں کر سکو گے سائیں مکرم شاہ. اس کے بعد تمہیں جس کے ساتھ برا سلوک کرنا پڑے گا اس کا نام سن کر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے چھوڑو چھوڑو, کوئی مطلب نہیں, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں جانے دو اور اپنی جان بچاؤ. تم کیا کرتے ہو وزیر شاہ؟ بولا نا, تمہارے کو بابا سائیں نوکری کرتے ہیں شہر میں. نہیں, یہ بات میں معلوم کر چکا ہوں کہ تم نوکری نہیں کرتے, تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم کر سکے تم؟ وہ تم خود بتاؤ گے. کیسے؟ کیا چمڑے کی اس ہنٹر کے ذریعے؟ اس کے بعد میں جو کچھ کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے وزیر بخش. جان بھی لے سکتا ہوں میں تمہاری. ہاں, 5 آدمیوں کی موجودگی میں سائیں مکرم شاہ کا یہ کام اکیلے بھی کر سکتے ہو کیا؟ مکرم شاہ بے اختیار مسکرا پڑا. پھر اس نے کہا, نہیں, میں فلمی آدمی نہیں ہوں کہ تمہارا چیلنج قبول کر کے سب سے کہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ بے عقلی میں گزارا ہے, لیکن جو لوگ مجھے بے عقل سمجھتے ہیں وہ بے وقوفی کرتے ہیں. میں بے عقل نہیں ہوں, نرم دل ہوں, لیکن جو لوگ مجھے سختی پر مجبور کر دیتے ہیں انہیں زندگی کے سب سے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی نقصان پہنچاؤ, جیسا تم پسند کرو. مکرم شاہ نے کہا. اس کے بعد حمزہ کو بھی حیرت ہوئی, جو کہ وہ مکرم شاہ کو بہت عرصے سے جانتا تھا. اس نے کبھی مکرم شاہ کو درندہ بنتے نہیں دیکھا, لیکن اس وقت مکرم شاہ نے جو عمل کیا وہ واقعی بہت خوفناک تھا. آگ دہکائی گئی تھی مکرم شاہ کے حکم سے, اور اس کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے آگ کی یا انگیٹھی وزیر بخش کے پیروں کے نیچے رکھ دی. وزیر بخش کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تو حیرت کے نقوش پھیل گئے, پھر اس کی خوفناک چیخیں فضا میں گونجنے لگی. ایک لمحے کے اندر اندر اس کے حواس درست ہو گئے. پیر بری طرح چل رہے تھے, کھال سے خون ٹپکنے لگا. تو اس نے دہشت بھری آواز میں کہا, ہٹاؤ اسے, ہٹاؤ اسے, تمہارا بیڑا غرق, ہٹاؤ, بتاتا ہوں سب کچھ. ہاں تو وزیر بخش, اب یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ اب کچھ نہیں کرتا سائیں مکرم شاہ, اپنے دل پر بھی زخم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤں. میرے پیروں کو زخمی کر سکتے ہو نا؟ اپنے بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تم نے مجھ سے؟ پوچھوں گا, وہ بھی پوچھوں گا, پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ اب کچھ نہیں کرتا, لیکن تھوڑی دیر پہلے ڈاکو کھدوانا کے ساتھ تھا. مکرم شاہ کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا. ایک لمحے کے لیے وہ لرز کر رہ گیا, لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا. ڈاکے ڈالتے تھے. ہاں, مجبوری تھی, میرے ماں باپ غربت میں زندگی گزار رہے تھے, 2 وقت کی روٹی نہیں تھی ہمارے پاس. ڈاکے نہ ڈالتا تو کیا کرتا؟ چلو ٹھیک ہے, مگر سنا ہے کھدوانا تو پولیس مقابلے میں مارا گیا, ابھی تھوڑے ہی دن کی تو بات ہے. اور میرے پیروں کا علاج کر دو سائیں, مر جاؤں گا میں تمہیں سب کچھ بتانے سے پہلے. نہیں, ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, پہلے ایک ایک تفصیل مجھے بتاؤ. سائیں کیا بتاؤں میں آپ کو, آپ کا بیٹا بھی تو پورا ڈاکو بن چکا ہے, بلکہ ڈاکوؤں کا سردار بن چکا ہے. جاؤ اس کو بھی لاؤ اور اسے بھی آگ میں جلا دو. مکرم شاہ نے آنکھیں بند کر لی. حمزہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا. تھوڑی دیر تک یہ کیفیت طاری رہی. فضا میں وزیر بخش کے الفاظ کی گونج کی. مکرم شاہ نے آنکھیں بند کی کہا, اور بتاؤ وزیر بخش, اور بتاؤ. وہ کھدوانا کا داہنا بازو بن چکا تھا. کھدوانا اس پر بہت اعتبار کرتا تھا. ہم لوگ وارداتیں کرتے پھر رہے تھے. نعیم شاہ کے بیٹے حکیم شاہ کو بھی علی خیر شاہ نے ہی قتل کیا, اور اس کے بعد نعیم شاہ ادھر آپ ہی کے پاس آ گیا. جب وہ یہاں سے واپس پلٹا تو راستے میں وہ ہمیں مل گیا, اور ہم نے اسے بھی ختم کر دیا. ہم لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے, ہمارے پیچھے پولیس نے کھدوانا پر ریڈ کیا اور کھدوانا مارا گیا. اس کے بعد ہمارا ایک ساتھی جمالو اپنے گوٹھ چلا گیا. میں اور علی خیر شاہ ادھر اپنے گوٹھ آ گئے. علی خیر شاہ بھی؟ ہاں سائیں, علی خیر شاہ بھی, اور آپ صرف ہم پر ہی ظلم کر سکتے, اپنے بیٹے کو بھی تو سنبھالو سائیں. مگر ایک بات بتاؤ وزیر بخش, یہ علی خیر شاہ کب سے کھدوانا کے ساتھ تھا؟ سائیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا, آپ ہی کی طرف سے ہی گیا تھا وہ. مگر اسے وہاں تک کس نے پہنچایا اور کیسے پہنچایا, آپ کو نہیں معلوم ہے سائیں؟ قربان سائیں اسے لے کر گیا تھا. قربان سائیں کھدوانا کا دوست ہے, اور اسی نے علی خیر شاہ کو وہاں پہنچایا. مکرم شاہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا, قربان کون ہے؟ سائیں جمال شاہ کا بیٹا. جمال شاہ کا بیٹا قربان, اور سائیں وہ غازی شاہ کا ساتھی ہے. غازی شاہ کا نمک کھاتا ہے وہ. مکرم شاہ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی, وہ لرز رہا تھا. اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور وزیر بخش سے بولا, اور بتاؤ وزیر بخش, اور بتاؤ. اور کیا بتائیں سائیں؟ جو بتایا ہے وہ کافی ہے, اب ہمارے پیروں کا علاج کر دو.
ہاں مجھے تمہارے پیروں کا علاج کرنا پڑے گا، مکرم شاہ نے کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے حمزہ کے لباس سے پستول نکال لیا۔ حمزہ حیران تھا، مکرم شاہ کی طبیعت اور فطرت کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ مکرم شاہ ایسا کوئی عمل کر سکتا ہے، لیکن اس نے بڑے اطمینان سے ریوالور سیدھا کیا اور اس کے بعد وزیر بخش کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ وزیر بخش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، حمزہ بھی سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد مکرم شاہ نے سرد لہجے میں کہا، اس کی لاش ٹھکانے لگوا دو۔ حمزہ چونک پڑا، باقی چاروں آدمی کام رہے تھے۔ مکرم شاہ آہستہ آہستہ قدموں سے واپس چل پڑا، اب اس کے چہرے کی کیفیت بالکل بدل گئی تھی۔ غازی شاہ کو سوچنے کا موقع کم ہی ملا تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت ہی پرتعیش زندگی گزاری تھی۔ یورپ جانے سے پہلے علی خیر محمد گوٹھ میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کی تھی۔ مکرم شاہ نے ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھی اور کسی بھی لمحے اسے الجھنوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ اگر کیتھرائن اسے منفی انداز فکر نہ دیتی تو وہ غازی شاہ یقیناً بھائی کے پاؤں دھو دھو کر پیتا۔ یورپ میں بھی اسے کبھی ایک دن کسی تکلیف نہیں ہوئی کسی طرح کی۔ اگر کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے بھائی کے اسی رویے پر غور کر لیتا تو بہت سے خیالات دل میں جاگ اٹھتے۔ مکرم شاہ نے اس کی تمام ضرورتوں کا اس طرح خیال رکھا تھا کہ دیکھنے والے رشک کرتے اور در حقیقت اسے پاکستان کا شہزادہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیتھرائن جیسی چالاک عورت اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تمام صورتحال کبھی غازی شاہ نے ذہن میں نہیں آئی تھی، اور اگر کبھی اس کا دل اس طرف گیا بھی تو کیتھرائن اسے آگے سوچنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ لیکن وہی بات کہ چالاک سے چالاک انسان کبھی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جہاں سے اس کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیتھرائن کے زوال کا وقت قریب آ گیا، لیکن غازی شاہ کی زندگی میں شمیلہ کو شامل کر کے کیتھرائن نے کم از کم اپنے تابوت میں پہلی کیل ضرور ٹھونک دی تھی۔ کیتھرائن سے انحراف کا پہلا عمل ناگی بابا کی زندگی تھی۔ اس کے بعد جب سے کیتھرائن نے اپنے دل کی بات غازی شاہ کو بتائی، غازی شاہ کے دل میں شمیلہ کے لیے ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ بہرحال شمیلہ بھی اسی قربتوں کی امین تھی۔ بے شک کیتھرائن نے شمیلہ کو اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، لیکن غور کیا جاتا تو اس میں کیتھرائن کا کوئی نیک جذبہ شامل نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے شرجیلہ سے انتقام اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا، اور اسی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس دن غازی شاہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کیتھرائن کو اس بات کا علم ہو گیا کہ شمیلہ زندہ ہے، یا کیتھرائن نے اپنے کسی اور عمل سے شمیلہ کو کوئی نقصان پہنچا دیا، تو کیا وہ اس بچے سے انصاف کر سکے گا جو شمیلہ کے بطن میں پیدا ہوگا؟ اس سوچ نے غازی شاہ کو پریشان کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، صورتحال کس طرح بنے گی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، کیتھرائن ہمیشہ غازی شاہ پر نگاہ رکھتی تھی۔ اتنے عرصے تک اس نے اپنی اس شیطانی پنجے پھیلا کر غازی شاہ کو پوری طرح اپنے جال میں جکڑ لیا تھا، اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شکار اب اس جنگل سے نہیں نکل سکتا۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت یا کسی نظریے کے تحت اپنا یہ عمل نہیں کر رہی تھی، بلکہ بس اقتدار کا ایک تصور تھا اس کے دل میں، وہ اس پر عمل کر رہی تھی۔ اگر اتفاق سے جہاں علی خیر محمد گوٹھ میں اس کی اسی انداز میں پذیرائی ہوتی جس کی وہ توقع رکھتی تھی، تب بھی وہ اسے وہی کرنا تھا جو وہ کر رہی تھی، کیونکہ بھیجنے والوں نے اسے یہی تمام نظریات دے کر بھیجا تھا۔ اور کیتھرائن کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ علی خیر محمد گوٹھ سے جہاں انگریزوں کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانے پڑے تھے، اپنا سکون قائم نہ رکھ سکے اور اسے شدید نقصان پہنچایا جائے۔ کیتھرائن کو اسی مشن پر جہاں بھیجا کہ اپنا کام پورا کر رہی تھی، اس نے جہاں کے رہنے والوں کو دلی ہیجان کا شکار کر دیا۔ خود اس کا محبوب، جس کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ وہ اسے بہت زیادہ چاہتی ہے، ان حالات سے بہت پریشان تو شدید اذیت کا شکار نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ہر لمحہ کیتھرائن کی صحبت میں رہنا بہت سے ضروری معاملات سے دور کر دیتا ہے۔ اسے کوئی ایسا ذریعہ نکالنا چاہیے جس سے کیتھرائن سے ذرا الگ ہٹ کر کام کرنے کا موقع ملے۔ یہ خیال اس کے دل میں صرف شمیلہ کی زندگی کے خیال سے پیدا ہوا تھا۔ بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ شمیلہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیتھرائن کے بارے میں اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ شمیلہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تو غازی شاہ نے کہا، نہیں بیٹھو بابا بیٹھو، تم اس طرح تیزی سے مت کھڑی ہوا کرو، چکر کھا کر گر نہ پڑو کہیں۔ سائیں آپ کی خدمت میں، آپ کا احترام تو میری زندگی ہے، بیٹھو بیٹھو، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں سائیں۔ شمیلہ، تمہیں اتنے دن ہو گئے ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، تم نے کبھی ہم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟